तमाम अमाल शैतानी हैं वो सब उनको खुली छुट्टी मिल जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह रमज़ान में इन लोगों को बंद रखा, लेकिन रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह उसी तरह इनके झूठ, इनके शैतानी अमाल और जो अमाल नामा 4 साल का जिसका बोझ आज पाकिस्तान की अवाम महंगाई, माशी तबाही और बेरोज़गारी की सूरत में भुगत रही है, और जो मौजूदा हुकूमत 2.5 हफ्ते से सिर्फ इस कोशिश में लगी है कि जो माशी तबाही, माशी दहशत गर्दी और माशी बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब बिछा कर गए हैं, उसका बोझ पाकिस्तान की आवाम पर ना पहुँचे। और वो तमाम पॉलिसीज़ का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है कि जिस तरह का 4 साल में जो नालायकी, नाअहली और लूट मार का बाजार गर्म था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम उस महंगाई के बोझ तले दबी हुई है। हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की आवाम को इस बोझ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो शख्स जो 4 साल इस कुर्सी पर मुसल्लत रहा, 4 साल अपनी नालायकी, नाअहली, लूटमार, कार्टल्स, माफिया की सरबराही और उनकी जो चोरी और लूटमार थी, 4 साल जिस शख्स ने ये बाजार गर्म किया, वो 2.5 हफ्ते इक़्तिदार की उस कुर्सी से उतरने के बाद आज भी उसको पाकिस्तान की आवाम के सुकून, पाकिस्तान की आवाम के रिलीफ से कोई सरोकार नहीं। 4 साल लूट मार, चाहे वो ख़जाने की लूट मार हो, चाहे वो तोशाखाने की लूट मार हो, चाहे वो पाकिस्तान के आवाम की आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक़्त वो इस लूट मार में मसरूफ़ था, और आज 2.5-3 हफ्ते गुजर जाने के बाद अब वो सिर्फ फरा गोगी बचाओ तहरीक का तर्जुमान बना हुआ है। और तमाम कराए के तर्जुमान जो पहले कहते थे फरा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आज सुबह, दोपहर, शाम फरा गोगी की तर्जुमानी में कतारों के साथ लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे पहला बयान आता है फरा गोगी की करप्शन बचाओ की तहरीक के हक में, फिर उसके बाद 11 बजे हर घंटे बाद कतारें लगी हुई हैं कराए के तर्जुमानों की, क्योंकि इमरान खान साहब का हुक्म है। जिस तरह इमरान का हुक्म था ऑपोजिशन को जेलों में डालो, झूठे इल्जामात लगाओ, झूठे केसेस बनाओ, सजाए मौत की चक्कियों में डालो, इनकी जबान बंद करो, मीडिया की जबान बंद करो, पार्लियामान की जबान बंद करो, कोई भी ऑपोजिशन सियासी मुखालिफ जेल से बाहर ना रहे। 4 साल लूट मार, खजाने की लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की लूट मार, इस तरह की। और अब 3 हफ्ते में जो ये बैरूनी मुल्क साजिश की गर्दान है, असल हकीकत इसकी गोगी बचाओ तहरीक उन्वान है। ये कोई बैरून मुल्क साजिश नहीं हुई जो 7 तारीख को खत आया हो, 8 तारीख को साइफर आया हो और 28 तारीख को कागज लहराया जाए, और जो बैरूनी मुल्क साजिश कर रहा था उसको 16 मार्च को एम्बेसी में बुलाकर उसको की नोट स्पीकर बुलाया जाए, और तब बैरूनी मुल्क साजिश याद आए जब अपने इत्तेहादी छोड़ जाएं, अपने मेंबरान छोड़ जाएं, अवाम आपको मुस्तरद कर दे, जब आपके वोट के अंदर नंबर गेम खत्म हो जाए, तब आपको जब याद आया कि अब तो MQM भी छोड़ गई, अब तो इत्तेहादी भी छोड़ गए, बाप भी छोड़ गया, GDA भी छोड़ गया, अपने 23 मेंबर मुस्तरद कर दिया। उस वक्त कागज लहरा के गला मेरे खिलाफ बैरूनी मुल्क साजिश हो रही है। और आज भी ये बैरूनी मुल्क साजिश की तहरीक नहीं, ये जो जलसों का आया है ना शेड्यूल, इमरान खान साहब ने जो जलसों का शेड्यूल जो रोज देते हैं, ये असल में प्रेशर है गोगी को बचाने का। ये असल में प्रेशर है अपनी बेनामी फरा गोगी, जिनके हाथों पंजाब में दोनों हाथों से लूट मार हुई, पाकिस्तान की आवाम को लूटा गया, जो अफसरान थे उनके जरिए पैसे कमाए गए, एक एक तफसील आ चुकी है। और उसके साथ साथ ये तमाम बैरूनी मुल्क साजिश का ढोंग रचाया गया। इसके ऊपर भी जो तमाशा लगाया जा रहा है सुबह, दोपहर, शाम, बैरूनी मुल्क साजिश का, पाकिस्तान की आवाम तो ये समझ चुकी है, पाकिस्तान की आवाम ये जान चुकी है कि ये तमाशा, ये झूठ सिर्फ फरा गोगी बचाओ तहरीक है। बैरून मुल्क साजिश जब होती है
تو پھر ان کو بلا کر ان کو دعوت دے کر یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی بیرون ملک سازش کر رہے ہیں. اصل میں نے آپ کو کہانی بتا دی ہے, لیکن اب یہ تماشا نہیں چلے گا, کیونکہ یہ الزامات کی گردان بند ہونی چاہیے. کیونکہ اپنی نالائکی, نااہلی, لوٹ مار 4 سال آپ یہ بیرون ملک سازش کا ڈھونگ رچا کے اس ڈیبیٹ کو شفٹ نہیں کر سکتے کہ 4 سال ملک کی معیشت تباہ ہوئی, 4 سال ملک میں لوٹ مار ہوئی, 4 سال ملک میں مافیاز اور کارٹلز عمران صاحب کا راج تھا, 4 سال ملک کو بھوکا کیا, غریب کیا, پاکستان کی عوام سے ان کی روٹی چھینی, ان کے آٹا اور چینی چھینی. یہ اب بند ہوگا, اور اس تمام انکمپٹنس, نالائکی, نااہلی اور لوٹ مار کو آپ بیرون ملک سازش کا لبادہ اڑا کر پاکستان کی عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو تماشا لگایا ہوا ہے بیرونی ملک سازش کا, یہ جو الزام تراشی کی جا رہی ہے, یہ جو ملک کو صبح دوپہر شام الزامات لگائے جا رہے ہیں, اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور وہ انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا, جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے اس کے اصل کردار عمران خان صاحب ہے. یہ انکوائری کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا اور اس کی تمام انکوائری پاکستان کی عوام کے سامنے کی جائے گی, تاکہ پتہ چل سکے کہ ملک دشمن عمران خان اپنی جھوٹی سیاست کے لیے, اپنی فرا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, کس طرح 4 سال ملک کے اوپر مسلط ہو کر پاکستان کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کس طرح کشمیر فروشی کر کے, کس طرح مودی کے کیمپین مینیجر بن کر, کس طرح امریکہ سے واپس آ کر ورلڈ کپ جیتنے کا دعویٰ کر کے, یہ تمام الزام تراشیاں آج صرف گوگی بچاؤ تحریک کے لیے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا, جو منصفانہ طریقے سے, انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی, وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا, جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے, ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اب یہ جھوٹے الزام لگا کر, اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر, اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے. کیونکہ اب ایک سلیکٹڈ سازشی ٹولہ جس نے عوام کو لوٹا, جس نے توشہ خانہ ملک کے بیت المال کو لوٹا, اب وہ بچ نہیں سکتے. یہ روز صبح دوپہر شام کا تماشا بند ہونا چاہیے, اور اسی لیے اس بات کو حتمی شکل دینے کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس کے ٹرمز آف ریفرنس اگلی کابینہ کی میٹنگ میں رکھے جائیں گے, جو کابینہ سے اپروو ہو کر اس کے سربراہ, اور میں عوام کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا, جس پر یہ سازشی ٹولہ جو آج گوگی بچاؤ تحریک میں ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, یہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور انشاءاللہ وہ انکوائری رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی, اور اصل چہرے جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں, وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ ہے نا, یہ کیوں کیا جا رہا ہے. 2018 سے لے کر 2022 تک 44 بینک اکاؤنٹس,
84,70,00,000 अकाउंट्स में रकम सिर्फ वो जो अभी आइडेंटिफाई हुई है। सबसे ज्यादा अकाउंट्स पंजाब में खोले गए फराग गोगी के नाम के ऊपर। 19 गाड़ियां गुजरांवाला और रिंग रोड 200 कनाल की खरीदो फरोख्त। फराग गोगी बैरूने मुल्क साजिश उन्वान जिसका है, जो इमरान खान साहब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अल कादिर यूनिवर्सिटी जो रूहानियत पर भाषण देकर खोली गई, जो मदीना की रियासत का नाम इस्तेमाल करके खोली गई, जिनके जरिए पैसे खाए गए, लूट मार की गई, मदीना की रियासत के नाम के ऊपर लूट मार की गई अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तमाम वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी जाएंगी और फिर पता चलेगा कि ये कौन सी बैरूने मुल्क साजिश थी इमरान साहब, जो आप सिर्फ फराग गोगी को बचाने के लिए जो आप तहरीक चलाने की ढोंग और तमाशा कर रहे हैं। वो इस इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो रखा जाएगा। एक और चीज बताना चाहती हूं, ये बेशरम टोला जिन्होंने कश्मीर फरोशी की, जिन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेचा, जिन्होंने दोस्त मुमालिक को नाराज किया, जिन्होंने सीपैक को मुअत्तल करके मुल्क के अंदर जो बिजली के मंसूबे थे उनको बंद किया, ये वो साजिशी टोला है जो ये आपके सामने में रखना चाहती हूं, ये आप सबको दिखाना चाहती हूं। ये वो रिपोर्ट है जो 21 अक्टूबर 2021 में आई थी। 2021 में 21 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान फाइनल हो गया अग्रीमेंट, जो कि अग्रीमेंट के मुताबिक एयर स्पेस इस्तेमाल होगी। और उस वक्त यही टोला हुकूमत में था जिस वक्त ये रिपोर्ट CNN की आई, और उसको आज वो टोला फराग गोगी बचाओ तहरीक, माजरत के साथ अगर गुजर निकल जाए, मैं गुजर बरादरी से भी माजरत हुआ हूं, जो फराग गोगी तहरीक बचाओ तहरीक है, वो आज ट्वीट कर रहे हैं। आज ट्वीट करके क्या कह रहे हैं कि हम ऐसे इकदामात नहीं होने देंगे, हम ऐसे फैसलों पर साइन नहीं होने देंगे। ओ बेशर्मो, कुछ तो शर्म करें। अपनी ही हुकूमत की रिपोर्ट को ट्वीट करके शीरी मजारी साहिबा और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम आज शहबाज शरीफ को ऐसे मुआहदों पर दस्तखत नहीं करने देंगे। यह है इनकी असलियत। ये वही बैरूनी मुल्क साजिश वाला टोला है, यही वही फराग गोगी बचाओ तहरीक वाला टोला है, जो डेट भी नहीं पड़ता कि अपनी हुकूमत की रिपोर्ट है जिस वक्त ये साजिशें हो रही थीं, जिस वक्त मुल्क की खारजा पॉलिसी को बेचा जा रहा था, कश्मीर फरोशी की जा रही थी। आज अपने अमाल नामों और अपनी करतूतों के ऊपर ट्वीट करके दूसरों पर इल्जामात लगा रहे हैं। आप फिक्र ना करें, इस वक्त कार्टल्स और माफिया की हुकूमत नहीं है इमरान खान साहब, इस वक्त कश्मीर फरोशों की हुकूमत नहीं है। इस वक्त मुल्क में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा शख्स दिन रात सुबह दोपहर शाम सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को महंगाई से बेरोजगारी से बचाने के इक़दामात कर रहा है। आपकी तरह आज भी फराग गोगी को बचाने की तहरीक नहीं चला रहा। इसलिए यह पाकिस्तान की आवाम के सामने इनकी असलियत है। यह वो रिपोर्ट है 21 अक्टूबर की, जब इन कश्मीर फरोशों की हुकूमत थी, जो अमेरिका से आकर कहते थे कि हम वर्ल्ड कप जीत आए हैं। फिर रात को मौसूफ इमरान खान साहब, जो इस वक्त मैंने पहले बताया, वो टॉक शो में क्या कह रहे हैं, जमहूरियत और बादशाहत में बड़ा फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जमहूरियत में 2.5-3 हफ्ते में
عوام کا آٹا چینی اور گھی سستا ہوتا ہے. کارٹلز مافیا اور بادشاہت میں فاشزم میں 4 سال ملک بدترین مہنگائی بلند ترین سطح کے اور قیمت کے اوپر آٹا چینی بجلی گیس دوائی پاکستان کی عوام خریدتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جمہوریت ایک جمہوری وزیر اعظم میں اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کشمیر فروش میں. یہی فرق ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ جس وقت ملک میں کارٹلز اور مافیاز کی حکومت ہوتی ہے تو ملک میں عوام روٹی اور چینی نہیں خرید سکتی کیونکہ اس کو عمران خان دستخط کر کے پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے پھر امپورٹ کرتا ہے اور پھر چینی کی قیمت کو 120 روپے کلو کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک سلیکٹڈ بادشاہ وزیر اعظم اور فاشسٹ وزیر اعظم میں اور ایک جمہوری وزیر اعظم میں جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھتے ہی ملک کی آٹا چینی دوائی سستی کرتا ہے. ایک بادشاہت اور فاشسٹ وزیر اعظم کے اندر اور جمہوری وزیر اعظم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ 27 پاور پلانٹس کو 4 سال بند رکھو. جب سستی ایل این جی ملے تو نہ خریدو کیونکہ کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھرنا مقصد ہوتا ہے. اور ایک جمہوری وزیر اعظم جس کو پاکستان کی پارلیمان ووٹ دے کر لاتی ہے اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ 3 ہفتے میں 27 پلانٹس کو چلاتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ایندھن اور پیٹرول کا بندوبست کرتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کرتا ہے. 3 ہفتے کے اندر ملک کو پاکستان کی عوام کو صرف ریلیف دینے کے بارے میں سوچتا ہے. گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں سوچتا. یہ فرق ہوتا ہے. میرٹ کی بات کر رہے تھے رات کو. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ دستخط کرو اور چینی لوٹو. عمران خان صاحب یہ تھا تمہارا میرٹ. میرٹ یہ ہوتا ہے کہ ملک کو بے روزگار کرو, عوام کو غریب کرو, 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو, 2 کروڑ لوگوں کو غریب کرو, اپنے کارٹلز اور مافیاز کو مسلط کرو. یہ ہوتا ہے تمہارا میرٹ. یہ ہوتا ہے کہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر مسلط کرو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب گونگا اور بہرا تھا, کیونکہ پوری دنیا کے کہنے پر نالائکی نااہلی مس گورننس کے باوجود بزدار صاحب کو مسلط رکھا ہے اس لیے کیونکہ فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا. آپ کی بے نامی تھی اور وہ تمام لنکیجز پاکستان کی عوام کے سامنے ہر روز آ رہے ہیں. وفاق میں شہزاد اکبر آپ کے بے نامی تھے جنہوں نے ایسٹ میکنگ عمران خان کا یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں کھولا ہوا تھا. یہ تمہارا میرٹ ہوتا ہے. اس لیے میرٹ نہ سمجھاؤ. پاکستان کی عوام جانتی ہے آپ کا میرٹ کیا ہوتا ہے. کرائے کے ترجمان تمام وزارتوں کے ہیڈ بریف کیس اٹھا کر اپنے گھر بیرون ملک بھاگ چکے ہیں. اور میرٹ یہ ہوتا ہے کہ تم ٹرانسفر, تقرریاں, منصوبے, سڑکیں تمام فرا گوگی کے ہاتھوں بیچ دو. یہ تمہارا میرٹ تھا. آج تم فکر نہ کرو. 3 ہفتے گزرے ہیں, پاکستان کی عوام نے سکون کا سانس لیا ہے. جو غلاظت, جو نفرت, جو انتشار, جو پولرائزیشن, جو الزام تراشی, جو فاشزم تم نے پھیلایا 4 سال, آج وہ گند صاف ہو رہا ہے. آج پاکستان کی عوام رات کو سکون کی نیند سوتی ہے کہ آج ان کا وزیر اعظم جمہوری بھی ہے جو رات کو سوتا نہیں ہے صرف ان کی تکلیف کی وجہ سے کہ پاکستان کی عوام سکون سے سو سکے. آج اس کی صرف اور صرف پریشانی یہ ہے. تمہارے بند کیے ہوئے منصوبے دوبارہ کھل رہے ہیں. 4 سال اسلام آباد میٹرو بند رہی. 2018 میں اس کی انوگریشن ہونی تھی. 3-3, 4-4 ہزار روپے دے کر فیض آباد سے, پنڈی سے لوگ ایئرپورٹ جاتے تھے. وہ ایئرپورٹ جو ہم نے بنایا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تمام وہ تحفے ہیں جو نواز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت نے پاکستان کی عوام کو دیے تھے. 5 سال چینی کی قیمت نہیں بڑھی 2013 سے 2018 52 روپے, کیونکہ اس وقت کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ عوام کو سستا آٹا, سستی چینی, سستا گھی, سستی دوائی, سستی بجلی, سستی گیس لینی چاہیے. اور 4 سال ملک کے اوپر مافیا اور کارٹلز مسلط رہ کر 4 سال عوام کو مہنگی چینی, مہنگا آٹا, مہنگا گھی, مہنگی دوائی, مہنگی گیس, مہنگی بجلی دیتے رہے اور کہتے ہیں کہ 3 ہفتے کا جواب دو. آج بے شرم لوگ یہ کہتے ہیں کہ معیشت نہیں چل رہی. اگر آج معیشت نہیں چل رہی تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اگر آج چیزیں مہنگی ہیں, آٹا مہنگا, چینی مہنگی, جو 3 ہفتے میں سستی کی, گھی, آٹا, چینی, اور انشاءاللہ تمام چیزیں سستی کریں گے. اور یہ جو لوٹ مار, یہ جو کرپشن,
یہ جو کارٹلز اور مافیا کا عمال نامہ ہے وہ ٹرانسپیرنسی. یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن بڑی ہے, فرا گوگی تحریک چلائی جا رہی ہے, وہ یہ عمال نامہ ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا یہ عمال نامہ ہے جو آپ کو ڈیٹا دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ 2018 کا جو کرپشن پرسپشن انڈیکس تھا اس کا سکور کارڈ کیا تھا. وہ تھا, سکور تھا 100 میں سے 33 اور رینک تھا 180 میں سے 117. اور اس کے بعد جو 2021 فرا گوگی کا عمال نامہ عمران خان کی بے نامی, جو کرپشن کارٹلز اور مافیا مسلط رہے, اس کا سکور کارڈ کیا ہے, 33 سے 28 ہو گیا. اور اس کے بعد رینک جو ہے 117 سے 140 ہو گیا. یہ ہے وہ عمال نامہ اور یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ انٹرنیشنل ان چوروں کے لیے جنہوں نے توشہ خانہ کی کھڑیاں بیچی, بیت المال کا مال بیچا, جنہوں نے پاکستان کی حکومت کا توشہ خانہ بیچا. یہ ہے ان کا عمال. کہتے ہیں معیشت نہیں چل رہی, تم فکر نہ کرو, آج کارٹلز اور مافیا نہیں ہے, معیشت بھی چلے گی, روزگار بھی چلے گا, منصوبے بھی چلیں گے. پاکستان کی عوام کو سستا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی بھی ملے گی, مفت دوائیاں بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سستی کھاد بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو, جو 4 سال انہوں نے ملک اور عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, عوام کو ریلیف بھی ملے گا. اور یہ صرف 3 ہفتے میں ہوا ہے, اس لیے چیخیں نکل گئی ہیں. اصل میں گوگی بچاؤ تحریک اور شہباز شریف کی کارکردگی کا خوف ہے کہ 3 ہفتے میں اگر یہ ہو گیا تو عوام پوچھے گی 1 کروڑ نوکری 4 سال میں کیوں نہیں ملی, 50 لاکھ گھر 4 سال میں کیوں نہیں ملا. اگر بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو سکتا ہے تو عوام کو 50 لاکھ گھر بھی مل سکتے تھے. 90 دن کی کرپشن ختم کرنے والے آج گوگی بچاؤ تحریک اور ایسٹ میکنگ یونٹس کو بچانے کی تحریک چلا رہے ہیں. یہ 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی. اگر شہباز شریف کے خلاف کیس تھا, کہتے ہو لندن اور امریکہ کے ٹی وی کے سامنے آؤ, اور وہ تو پاکستان کے ٹی وی کے سامنے آتا رہا دن رات, صبح دوپہر شام. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز روزانہ کی بنیاد پر نیب کی, ایف آئی اے کی اور تمام جو پیشیاں تھیں وہ بھگتتے رہے. تم شرم کرو. اور وہ وقت دور نہیں جب تمہیں پاکستان کی عوام کو جواب دینا پڑے گا. اور ایک اور بات کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ باہر امریکہ اور لندن کے میڈیا کے سامنے آؤ. لندن کی برطانیہ کی کورٹ سے تمہیں تماچے پڑے ہیں, این سی اے سے تمہیں تماچے پڑے ہیں. یہاں تو تم 200 بلین, 100 بلین, 300 بلین, 400 بلین کی گردان کر سکتے ہو. این سی اے میں یہ گردان نہیں چلی, پاکستان کی کورٹس میں یہ گردان نہیں چلی. کبھی 56, کبھی 20, کبھی 30, کبھی 40 ریفرنسز تم نے ہر کورٹ میں جمع کرائے, ہر کورٹ میں جھوٹ بولا, کسی کورٹ میں ثبوت پیش نہیں کیا, اور دوسروں پر الزام لگاتے ہو. 4 سال تم حکومت میں رہے عمران خان صاحب, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے, ایک دھیلے کی کرپشن. اور آج 3 ہفتے گزر جانے کے بعد تمہارا گند, تمہاری کرپشن, تمہاری فرا گوگی کی کرپشن, تمہاری شہزاد اکبر کی کرپشن, تمہاری کرپشن پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہی ہے. اس لیے تم یہ الزام لگانے اب آپ بند کریں اب آپ یہ الزام لگانے, کیونکہ الزامات سے اب بات نہیں چلے گی. عوام پوچھتی ہے کہ الزام کیوں لگا رہے ہو, 4 سال کارروائی کیوں نہیں کی جب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے امریکہ کی پالیسیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو پالیسیز سے مسئلہ ہے, جن پالیسیز اور جن قانون کے تحت فرا گوگی جیل جائے گی. آپ کو ان پالیسیز اور قانون اور قوانین سے مسئلہ ہے جس کے ذریعے فرا گوگی کے بیان کے بعد آپ جیل جائیں گے. آپ کو ان قانون قوانین اور ان چیزوں سے مسئلہ ہے جس میں فرا گوگی کی تحقیقات کے بعد عمران خان صاحب جو آپ کی بے نامی ہے, آپ اس کے بعد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے. آپ کو ان قوانین اور ان پالیسیز سے مسئلہ ہے جو اب آپ بیرونی ملک سازش اس انکوائری کمیشن کے بعد اب یہ بھی آپ کے پاس بیانیہ نہیں رہے گا, کیونکہ پاکستان کی عوام کے سامنے دودھ کا دودھ
اور پانی کا پانی پاکستان کی عوام کے سامنے ہوگا. اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں عوام کھڑی ہو جائے اپنے حقوق کی خاطر. عوام کھڑی ہو گئی ہے اپنے حقوق کی خاطر. عوام آپ جیسے مافیاز، کارٹلز اور جو آپ سازشی ٹولہ ہے ان کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے. عوام اپنی روٹی، اپنے روزگار، اپنی ترقی، اپنی خوشحالی کے حق میں آج کھڑی ہو چکی ہے. اپنے حقوق کے خاطر آج عوام کھڑی ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم عوام کو ان کے حقوق دیں گے. آپ جو 4 سال آپ نے حقوق شکنی کی، عوام سے ان کے حقوق چھینے، عوام کو پتہ ہے. آج میڈیا کے حقوق، ان کو بھی پتہ ہے میڈیا کو کہ آج ملک میں وہ حکومت ہے جو اظہار رائے کی پابندی کے خلاف ہے، اظہار رائے کے حق کے لیے کھڑی ہے. اور پاکستان کی عوام کو اسی طرح ان کی چوری اور یہ بھی یہ الزامات نہیں، یہ 4 سال جو آپ کرتے رہے ہیں اس کرسی پر بیٹھ کر، ہم وہ نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی عوام کے سامنے صرف وہ حقائق لائیں گے جن کے الزامات نہیں بلکہ ثبوت موجود ہیں. جس طرح عوام کو لوٹا گیا، جس طرح پاکستان کی عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو گردان کر رہے ہیں نا یہ تحریک چلانے کی، ایک دن میں میاں والی میں جلسہ کروں گا، ایک دن میں ٹمبکٹو میں جلسہ کروں گا، ایک دن آپ جہاں مرضی جلسے کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. لیکن جلسوں میں شرط یہ ہے عوام کو بتائیں میں نے جھوٹے الزامات لگائے. عوام کو عمران خان صاحب یہ بات بتائیں کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے. عمران خان صاحب بتائیں کہ میں نے فرح گوگی میری بے نامی تھی اور فرح گوگی کے ذریعے میں نے عوام کو لوٹا. بتائیں میں نے توشہ خانہ اور بیت المال کی گھڑیاں لوٹی، چوری کی، ڈاکہ ڈالا. بتائیں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرایا اور میں نے 50 لاکھ گھر نہیں دیے. بتائیں کہ میں نے 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا اور میں نے پاکستان کے 2 کروڑ عوام کو غریب کیا. بتائیں کہ عمران خان صاحب آپ نے کشمیر فروشی کی. بتائیں کہ میں بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ اور تماشا کر رہا ہوں، اصل میں تحریک گوگی بچاؤ تحریک ہے. پاکستان کی عوام کو ان تمام جلسوں میں یہ جواب چاہیے. بتائیں کہ میں نے دوسروں پر جھوٹے الزامات لگائے اور میں ثابت نہیں کر سکا کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں تھی. بتائیں کہ میں پاکستان کی عوام کو کہ میں نے کشمیر فروشی کی. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اب اپنے جلسوں میں پاکستان کی عوام کو بتائیں گے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کرے گی کہ کون جھوٹا تھا، کون چور تھا، کون کارٹلز تھا، کون مافیا کے ذریعے حکومت میں دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج معاشی تباہی اور پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. جی کوئی سوال؟ تمام لوگ، فرح گوگی تو عمران خان صاحب کی بے نامی کی شکل میں پاکستان کی عوام کے سامنے ان کے جو اعمال نامہ ہے وہ لایا جا رہا ہے. لیکن جن کارٹلز، جن مافیا نے گیس، بجلی، پیٹرول میں لوٹا، جن گیس، بجلی، پیٹرول کے سیکٹر کو جن اشخاص نے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگی آٹا، مہنگی بجلی خرید رہی ہے، مہنگی گیس خرید رہی ہے، وہ تمام لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. جنہوں نے چینی ایکسپورٹ کی اور امپورٹ کی، جنہوں نے قیمتیں آٹے کی اسمگل کر کے بڑھائیں، وہ تمام لوگ قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس عمران خان صاحب کی کرپشن، نالائکی، نااہلی
چوری لوٹ مار جو انہوں نے کارٹلز اور مافیاز اور فراگوگی کے ذریعے کرائی، اتنا کچھ موجود ہے کہ کسی کو ذاتیات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ڈیبیٹ کی ڈائیورژن عمران خان صاحب خود کروا رہے ہیں تاکہ وکٹم بنے، تاکہ سیاسی یتیم بنے. ایک نالائق نااہل چور سیاسی یتیم نہیں بن سکتا، وہ مجرم ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا. تو نہ کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس قسم کی سیاست کی ہے کہ لوگوں کی ذاتیات اور لوگوں کے ذاتی معاملات کو باہر لایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ضرور وہ تمام چیزیں جس سے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا ہے وہ پاکستان کی عوام سامنے لائے گی. جو انکوائری کمیشن ہے، جو ان کی بیرون ملک سازش کا ڈھونگ اور جھوٹ ہے، وہ اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور سربراہ کا اعلان اگلی کابینہ میٹنگ میں اپروول کے بعد، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے اندر اس کا ٹرمز آف ریفرنس بھی اپروو کرے گی اور ان کے سربراہ کا نام بھی ہم اناؤنس کریں گے اگلی کابینہ کی میٹنگ کے بعد. ان کا سٹیٹس یہ ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ان کا سٹیٹس یہ ہے 4 دن رہ گئے آئینی مدت گورنر ہاؤس میں. اس کے بعد میرے خیال میں وہ 4 فوجی اور کس کا مطالبہ کر رہے تھے، 1 صوبیدار کا. تو 4 دن کے بعد ان کو صرف 3 سپاہی اور 1 حوالدار چاہیے ہوگا. وہ ہم مہیا کریں گے جب وہ گورنر ہاؤس ہوں گے. اور میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں ان کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ غیر آئینی طور پر کرسی سے مسلط ہیں، لیکن 4 دن کے بعد 3 سپاہی اور 1 حوالدار آپ کا سامان پیک کر کے غیر آئینی طور پر آپ جو گورنر ہاؤس کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، اس سے بھی وہ قبضہ چھڑوائیں گے. جی اس پیش رفت ہو چکی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تمام جماعتوں سے انتخابی اصلاحات کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے لیے نام مانگ لیے ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد تمام ناموں کا اس میں مکمل ہو جائے گا. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے انتخابی اصلاحات تمام جماعتوں کو، یہی وہ جماعت جو اس وقت بھی کنٹینر پر تھی، گالیاں دیتی تھی، سول نافرمانی کی تحریک کر رہی تھی، بل جرا رہی تھی، پولیس والوں کے سر پھاڑ رہی تھی، انہی لوگوں کو ہم نے پھر بھی اس انتخابی اصلاحات کا پارلیمان کے اندر حصہ بنایا اور یونینیمسلی وہ انتخابی اصلاحات جو تھیں ان کو پاس کروایا پارلیمان سے. اسی طرح یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ تمام جماعتوں کو اسپیکر صاحب نے، کیونکہ فورم پارلیمان ہے، اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے اور نام مانگ لیے ہیں. جس طرح ہی وہ ناموں کا مسلسلہ آنے کا ختم ہوگا، اس کی ایک ڈیڈ لائن میرے خیال میں کل ہے، جمعے کی تاریخ، اس کے بعد اس کا جو انتخابی اصلاحات ہیں پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دے گی. عابد صاحب سما سے میں یہ بتائیے گا کہ آپ نے انکوائری کمیشن کا کہا ہے تو اس پر عمران خان صاحب اور ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اوپن ہیئرنگ کروائی جائے. تو کیا اس طرح ہو سکتا کہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے جو پاکستان کی عوام ہے ساری ٹینشن سے نکلے، کیونکہ یہ معاملہ جو لمبا ہی عمران خان صاحب کوئی کمیشن نہیں مانیں گے. وہ صرف ایک کمیشن مانیں گے جو فراگوگی کو بچائے گا، کیونکہ مقصد ان کا اس وقت بیرونی ملک سازش، یہ اپنی انکمپٹنس، اپنی نالائکی، اپنا لوٹ مار، فراگوگی کی لوٹ مار، تو وہ تو نہ مانو کہتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.